अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका एस्ट्रोलॉजर सलीम समी। खुशामदीद सियासत और नजूम के ऊपर। काफ़ी दिनों बाद आपसे मुलाकात, उसकी वजह थोड़ा हेल्थ का बहुत मसला है, क्योंकि तो ठंड भी थी और मुख्तलिफ टाइम पर जनाजे पढ़ पढ़ कर थक गया और उसे बुखार भी चढ़ा और मेडिसिन खा खा के मुंह अंदर से पक चुका है। बात करने को या कहने के बल्कि गला ही ठीक नहीं था, फिर नज़ला ऊपर से ज़्यादा। तो अब कुछ अपडेट्स कुछ ऐसी हैं, तो मैं कहा चलें हिम्मत करते हैं थोड़ी सी। मेडिसिन खा खा के जो है अंदर से जो है मुंह भी काफ़ी ज़्यादा पक गया और बात करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी, सो इसलिए थोड़ा सा माजरत आपसे। बात करेंगे पाकिस्तान के हालात के ऊपर भी बात, क्योंकि पाकिस्तान की फौज जो गजा जा रही है उसके ऊपर भी बात करेंगे। खान साहब के चार्ट के ऊपर भी बात करेंगे कि खान साहब को जो गवर्नमेंट 2018 में मिली थी, तो उस वक्त ये भी सुनने को मिला था कि शहबाज शरीफ साहब को ऑफर हुई थी। ये मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर मुख्तलिफ सहाफ़ियों ने ये बात की थी कि शहबाज शरीफ साहब को कहा गया था कि आप प्राइम मिनिस्टर लग जाएं 2018 में। तो उन्होंने कहा जी नहीं जी, पायजन जो है, पायजन के बगैर, पायजन ही हमारे लीडर हैं और पायजन ही सारा कुछ है। पता नहीं 2023 में या 22 में पायजन की मोहब्बत कम हो गई थी तो वो वज़ीर आज़म लग गए। तो इससे ये अब साफ पता चलता है कि हमारे बहुत से ताकतवर हलकों को और बहुत से पॉलिटिशियंस को ये पता था कि कोरोना जैसे कोई वबा जो है दुनिया में आने वाली है। तो ऐसे नहीं वज़ीर आज़म, वरना शहबाज शरीफ साहब किसी चीज़ को इनकार कर दें और वो भी बड़ी सरकार कहें तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब बहुत से हमारे पॉलिटिशियंस को और ताकतवर हलकों को ये पता था कि ये तो कोरोना की बदौलत हुआ जो भी कुछ हुआ है, कि इमरान को कुदरत ने कह लें कि इमरान को दोबारा वज़ीर आज़म बनाया, फिर उसको बहुत अच्छी तरीके से हैंडल किया, पाकिस्तान को एक ट्रैक की तरफ ले जाने की कोशिश की, लेकिन वो जिस ट्रैक पे वो ले जाना चाह रहे थे वो हमारे बड़ों को पसंद नहीं था। कि बड़ों की जो है 78 75 की जो है ताकत वो अपनी ख़त्म होती नजर है। पूरा 4 सालों में कोशिश कर ली कि हम अपना, अभी तक तो वो कोशिश ही कर रहे हैं चीज़ें उनके, क्योंकि ये जंग उनके लिए भी बड़ी भारी साबित होगी। और फिर हमारी फौज भी जा रही है। वो कराची में एक मौलाना साहब ने कह दिया कि तो हम तो जनाजा नहीं पढ़ाएंगे इनका। वहाँ पे फिर एक और मसला हो जाएगा, ये शहीद कहलाएंगे या नहीं कहलाएंगे, ये भी एक बहुत बड़ा मसला हमारे यहाँ पर। तो सूरत हाल काफ़ी मुश्किल तरीन है। प्लानिटिक कंडीशन जो है, जैसे मैंने कहा था ना, जून तक जो है वो इंतहाई टेंशन वाली बात है। अब ईरान और अमेरिका की जंग के लिए अगर कोई भी दूसरा मुस्लिम ममालिक मुल्क होता वो तो वैसे ही लेट चुका होता। वहाँ के अंदर के खाने जो है, फौज कह लें या उनके सियासी लोग कह लें या अंदर से मिले हुए लोग, वो अपनी हुकूमत को कब का वो तिया पांचा कर चुके होते हैं। ये तो एक ईरान है जो खड़ा है, और वो अमेरिका जैसे मुल्क को कोई दुनिया में, चीन ने नहीं किया अभी तक, ना रशिया ने किया। ईरान का तो जहाजो वो अपना इब्राहिम अपना जो है लेकर आ गए हैं। इब्राहिम वो जो बेड़ी बेड़ा है वो लेकर आ गए। अब लेके तो आ गए, अब क्या वो अटैक भी करेंगे कि नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रम्प की अपनी कुर्सी बड़ी डिपेंड कर रही है, क्योंकि बढ़के तो वो बहुत बड़ी मार चुके हैं। मरकरी कम्बस था, वीनस कम्बस था, तो वो तो बहुत कुछ आपको नजर आया, सारा कुछ ही नजर आया। लेकिन वो अब इसको, क्या वो ईरान से जीत पाएंगे? क्या ईरान को खत्म कर पाएंगे? डोनाल्ड ट्रंप के लिए और अमेरिका की साख इस वक्त इस जंग में फंस गई, और रशिया के पास बहुत सुनहरी मौका है कि अब वो अपना 79 यानी 45 साल के बाद वो मौका, 46 साल के बाद उन्हें मौका मिलेगा। जिस तरह सोवियत यूनियन टूटा था, तो अमेरिका के टूटने का भी ये जवाल जो है, ये गोरबाचोव जो है, ट्रम्प साहब भी बनेंगे उनके लिए, रशिया के लिए एक सुनहरी मौका है। जैसे आपको मैंने पहले कहा था कि आपको आने वाले वक्त में रशिया भी और चीन भी जो है वो एक्टिव होते हुए आपको नजर आएंगे। वो आपने देख लिया, मैंने कहा था बड़े बड़े राज वो चीन के पास चला के, जो चीन के सदर के बाद दूसरे ताकतवर आदमी है वो भी आर्मी चीफ थे, वो ही गद्दार निकले,
اور پتہ نہیں کتنے لوگ ہوں گے وہاں پر. ہر چین سے خبر آنا بھی ایک ایسی بات ہے جیسے بند مٹھی میں ریت کو سنبھالنے والی بات ہے. اب اصل کہانی تو خیر آہستہ آہستہ پتہ چلیں گی کیا سین تھے, کیا چیز چکر تھے. تو صورتحال اس جنگ کی وجہ سے عربوں کے لیے کافی بڑی مشکلات جو ہے وہ کھڑی ہو گئی ہے. اب عرب جو ہے وہ پرابلم ہے کہ انہیں یہ بھی یقین ہے کہ امریکہ کی بس کی بات نہیں ہے. اچھا, عرب اس طرح کانفیڈنس سے کھڑے ہیں کہ انہیں یقین ہے کہ امریکہ ایران کو نہیں گرا سکتا. یہ کانفیڈنس آپ کے اندر جب ہی آتا ہے جب آپ کو اگر پتا ہوتا کہ جی ایران کو وہ دو دنوں میں ختم کر دے گا تو سارے عرب تیار ہوتے. وہ عرب کو پتا ہے کہ امریکہ کی بس کی بات نہیں ہے. تو اس وقت امریکہ اور ٹرمپ جو ہے پوری طرح جو ہے اسٹیک پہ لگے ہوئے. جیسے میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ ابھی چلو چھٹے گھر میں, پھر ٹرمپ صاحب کے 7ویں اور 8ویں گھر میں بھی آئیں گے. تو ٹرمپ صاحب کے لیے بہت زیادہ مشکل ترین حالات ہیں. رشیا کے لیے بہت اچھا موقع ہے, یورپ کے لیے کیونکہ برطانیہ کود کے آیا تھا. مگر امریکہ کی تو ہسٹری ہے, اس کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ کبھی اکیلا جنگ لڑ ہی نہیں سکتا. افغان وار کے بڑے بڑے سلسلے ہیں, بڑی بڑی چیزیں ہیں, بڑی بڑی ویڈیو آئی تھیں ان کے فوجیوں کے بارے میں. وہ یہاں پہ کیا بات کروں میں, وہ ہے ہی نہیں اس قابل کہ بات کی جائے. تو یہ جنگ جو ہے بہت سے ملکوں کے لیے, سربراہوں کے لیے بہت بڑی یہ جنگ جو ہے اگر ہوئی تو, ابھی تک ہونی تو ہے ہلکی پھلکی مسوکی تو چلے گی, لیکن یہ ہلکی پھلکی بلکہ ہلکی وہ ٹھیک ٹھاک ہوگی جو بھی ہوگی وہ امریکہ کے لیے بہت مشکل ہوگی. ایران کے لیے تو بس ڈو اینڈ ڈائی ہے, ہم نہیں تو پھر کوئی بھی نہیں. اب ایران تو بہت اسٹرانگ ہے, اب امریکہ پیچھے ہٹتا ہے تب اس کی موت ہے, اب وہ لڑتا ہے تب اس کو. اب ایسا بری طرح اس پلانیٹری کنڈیشن نے امریکہ کو پھنسا دی ہے, اور باقی یورپی کنٹریز جو ہیں ان کے لیے اپنی ایک مصیبت کھڑی ہوئی ہے. اور مسلم ممالک میں بھی آپ کو پتہ ہے جو صورتحال ہے, اور ہمارے یہاں تو ہم تو نہ 3 میں نہ 5 میں. اب ہمارے ہاں مختلف صحافی جو ہیں وہ اب ہمیں درس دے رہے ہیں کہ جی غازہ جانا کتنا دور. اچھا, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی 3 سال کے تک کا ٹائم ہے, تو 3 سال کے بعد جو ہے ٹرمپ سب چل جائیں گے, کسی طرح 3 سال گزار لیں. بھئی یہ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ صدر ٹرمپ جو ہے 3 سال کے بعد چلے جائیں گے؟ تو ہمارے بعد بھی تو تھا نا کہ 3 سال کے بعد آپ نے چلے جانا ہے, تو ہمارے یہاں تو نہیں ہوا. تو آپ ادھر کیسے یقین کر رہے کہ ادھر 3 سال کے بعد چلے جائیں گے؟ بھئی قانون ہی تھا نا, وہ اس وقت کی سچائی تھی کہ بھی 3 سال کے لیے ہوتا جو بھی ہوتا چیف آرمی اسٹاف, وہ اس وقت کی سچائی تھی. آج کی سچائی ہے کہ نہیں پاکستان میں نہیں ہوتا, آج کی سچائی ہے کہ نہیں اب تو تاحیات والی سین ہے یہاں پہ. تو ادھر آپ کو کیسی یقین ہے؟ کیا آپ اس میں تو نہیں کہہ رہے کہ وہاں قانون کی ابھی بھی پاسداری ہے, وہاں ابھی بھی جمہوریت سٹرونگ ہے, وہاں ابھی بھی جو سسٹم ہے بڑے سٹرونگ ہے, میڈیا بڑا سٹرونگ ہے, گورنمنٹ کے خلاف بولتا ہے. تو یہ کبھی کبھی تھوڑا بہت آپ کے ہاں بھی تو تھا نا. تو یہ اس بات کی گارنٹی مجھے دے کہ 3 سال کے بعد ٹرمپ چلے جائیں گے. اگر وہ بھی کہتے ہیں کہ میں بھی تحیات کے لیے بیٹھا ہوں تو پھر آپ کیا کریں گے؟ یہاں پہ بھی 3 سال کے تھا, یہاں پہ بھی تھا کہ 3 مہینے بعد 90 دن کے بعد الیکشن ہوں گے. لا تھا نا, قانون تھا, اس وقت کی سچائی تھی. آج کی سچائی کہ نہیں بھی 90 دن میں الیکشن نہیں ہوتے. بھائی یہ سارے قانون تو آپ نہیں توڑے نا, اب قانون ہی آپ کو پھنسا رہا ہے. تو اس بات کی گارنٹی چاہیے کہ ٹرمپ صاحب 3 سال کے بعد چلے جائیں گے, کیونکہ آپ ہمارے یہاں بھی تھا کہ 3 سال کے بعد چلے جانا ہے, ہم تو نہیں گئے. جب ہم نہیں گئے تو ہمیں ان کی کیا گارنٹی کہ وہ بھی کہتے ہیں بھائی نہیں بھائی میں بھی تاحیات کے لیے بیٹھا ہوں, تو پھر ہو جائے گا. اب شہباز شریف صاحب 2022 میں وزیر اعظم بن جاتے ہیں, جب پائن یاد نہیں آئے, 2018 میں پائن یاد آ گئے, تو اس کا مطلب ہمارے بہت سے لوگوں کو پتا تھا کہ اتنی بڑی مصیبت آنی ہے, تو اس مصیبت کو کوئی گلے لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. وہ تو پھر اللہ کی مہربانی ہوئی کہ اللہ نے جیسے کر کے لنگڑی لوڑ جو بھی تھی حکومت بنی اور اس نے کر کے دکھایا بھی. اچھا, اس کا وہ کر کے دکھانا بھی ان کے لیے عذاب بن گیا. یہ تو کنفرم ہے کہ یہ نہیں لانا چاہتے تھے عمران, یہ تو ربی کام ہوا ہے. اب اس شخص کا اتنا ڈر ہے کہ جی وہ
گانے نہیں چلیں گے سنا. پہلے فلموں میں سنتے تھے ہم کہ یہ فلاں فلم کا گانا جو ہے اس کو پابندی لگ جائے گی. اب وہ عمران صاحب کے گانے پہ پابندی، پھر سنا کہ تصویروں پہ پابندی. وہ کتنا خوف ہے، اتنا خوف. وہ ڈر کے آپ ملاقاتیں نہیں کراتے. اسے کہتے ہیں خوف، آپ کو جینے نہیں دیتا. یہ خوف ہے آپ کے اندر ہے. وہ اندر بیٹھا ہوا شخص ہے. محل پیچھے 2-4 مہینے پہلے میں نے کہا تھا خان صاحب کی طبیعت اگر پرابلم ہوئی تو دانتوں سے ریلیٹڈ یا آئز سے ریلیٹڈ جو ہے پرابلم خان صاحب کو جو ہے وہ فیس کرنا پڑ سکتی ہے. تو آپ کے بھی پھر وہ میں نے ایک ویڈیو چھوٹی سی بنائی تھی جس میں میں نے آپ کو کہا تھا کافی کچھ اس میں بتایا تھا، کافی کچھ اس میں ہم نے بات کی تھی. تو ماشاءاللہ آپ نے اتنے سارے کمنٹس وہاں پہ کیے. اچھا آپ مان بھی رہے ہیں، یہ مان رہے ہیں، یہ مطلب دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہاں جی خان صاحب ہیں وہ، تو اس کا مطلب دعویٰ ہی ہے نا آپ کے، محبت شبت تو نہیں ہے نا. سارے کہہ رہے ہیں کہ ہم بنی اسرائیل ہیں، ہم بد نصیب ہیں، وہ خوش نصیب ہے. تو دعوے ہی ہے نا یہ. مجھے تو سارے دعوے ہی لگے. اب پھر آپ کو برا لگے گا. بات تو سچ ہے. وہ بھائی میں تو 4 سالوں سے میں نے وہ بات یہاں بیٹھ کر کی ہے پاکستان میں رہ کے جو کسی نے بھی نہیں کی. تو میں تو میری جو ڈیوٹی ہے وہ تو میں کر رہا ہوں پوری، کیونکہ مجھے تو پیار جو ہے وہ تو پاکستان سے ہے اور اس عوام سے. اگر کیونکہ دین سے ہم اتنا دور ہیں، ملا ہمارے سارے بکے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے جی، دین کے ہم کبھی قریب جانے کی کوشش ہی نہیں کرتے. اب پرابلم ہماری یہ ہے کہ ہم نے کرنا بھی اللہ کرے ہو بھی سب کچھ ہے اور ہمیں کرنا نہ پڑے. ہاں یہ پرابلم ہماری ہے. تو وہ دعوے ہی لگے آپ کے، جو جتنے بھی میسج آئے دعوے ہی ہیں آپ کے. کرنا کرنا آپ نے کچھ بھی نہیں ہے. آپ بیٹھے ہیں بس وہ کچھ ہو جائے، کوئی ابابیلے آ جائیں اور وہ خانہ کعبہ کو بچا لیں. وہ بھی آپ ابابیلوں والا خواب دیکھ رہے ہیں، تو اب تو کعبے کو اپنے آپ کو خود ہی بچانا پڑے گا آپ کو بھی. تو نہیں کر سکتے، بس ٹھیک ہے ایکسیپٹ کریں وہ جو کر رہے ہیں. اور پھر ہاں پاکستان میں پھر بسنت بڑے عرصے کے بعد ایک چیز بڑی اچھی مجھے لگی، وہ بہت اچھی لگی کہ سیفٹی کا ضرور سوچا گیا کہ جی موٹر سائیکل اس دن نہیں چلیں گی اور اس کے سبچوٹ بسیں اور رکشے چلیں گے. یہ اچھی چیز ہے. جو چیز اچھی ہے اس کو ضرور آپ اپریشیٹ کریں. تو گانوں پہ پابندی کیوں جی، پکچر پہ پابندی کیوں؟ یہ تو اپنا کریں نا، یہ غلط ہے. لیکن یہ بڑا اچھا جو کام کیا وہ اچھا ہے. جو کام اچھا کیا کہ جی رکشے فری چلیں گے. اب وہ چلتے ہیں کہ نہیں چلتے وہ تو اس دن پہ چلے گا، لیکن یہ ایک اچھا اقدام ہے، اس کو ماننا چاہیے. اب بسنت بڑی ضروری تھی کیونکہ 8 فروری کو الیکشن ہوئے تھے، تو بسنت 8 فروری کو بڑی ضروری تھی. 6-8 کو فروری کو ضرورت تھی. اچانک ہی پلان بنتے ہیں ہمارے. اب یہ پلان کتنا سکسیسفل ہوتا ہے، ویسے پنجاب کے لیے تو بڑا سکسیسفل ہوگا کیونکہ بسنت سے پنجاب میں ہی زیادہ بنتی ہے، پنجاب میں بھی زیادہ، لاہور میں زیادہ بنتی ہے. تو وہ تو ان کے لیے تو بس انہیں تو شغل چاہیے، چاہے کوئی ریسٹورینٹ کھل جائے یا کچھ کھل جائے، بس شغل چاہیے، انہیں کوئی انٹرٹینمنٹ چاہیے. ہاں کام نہ کہنا پڑ جائے، بس انہیں شغل مغل چاہیے. شغل کے لیے ایک اچھا یہ انٹرٹینمنٹ ہے، اس کو کریں. اور جیسے 30s کو وینس طلوع ہوگا، پھر مرکری طلوع ہوگا، تو مڈ فروری سے پہلے ہم نے کہا اگلے 2 دن بڑے امپورٹنٹ. چائنا کے جو وہ پکڑے گئے نا، اس کے لنکس کس ملک سے جا کے ملیں گے، ان کے لیے بڑی وہ خطرناک بات ہوگی. مجھے دیں اجازت، اب زیادہ بولا نہیں جا رہا. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ویڈیو میں. اللہ حافظ.